नाज़रीन, आप सबको मेरी जानिब से, अब तक चैनल की जानिब से, प्रोग्राम रुपया पैसा की टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। इसके साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको पता है कि जब ईद होती है तो फिर अपना रिवायती अंदाज़ बदल देते हैं थोड़ा सा, और बात करते हैं कुछ हल्के फुल्के अंदाज़ के अंदर, और कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे मेहमान को यहाँ पर दावत दें जिनसे हम मल्टीपल यानी बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर बात कर सकें और ईद को महवर बनाकर गुफ्तगू कर सकें। आज हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। मुल्क की जानी मानी शख्सियत जनाब मलिक बोस्तान साहब। ताल्लुक़ तो इनका ज़र मुबादला के शोबे से है, फ़ॉरेन एक्सचेंज के शोबे से है, और कारोबार, सनत, सरमायाकारी सब चीज़ों पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम करता हूँ आपको मलिक बोस्तान साहब, और आपको भी मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम नाज़रीन को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी खुशियों दुबाला करे और इसकी बरकतों से पाकिस्तान पर, हम सब पर अपना रहम फरमाए। हमारी जो माली मुश्किलात हैं और सियासी अदम इस्तेकाम, इसको दुआ बख्शे और हमें इस खुशी से माला माल करें। आमीन। मलिक बोस्तान साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि जब ईद का मौजू आता है तो फिर मैं अपने सवालात की नोयत भी बदल देता हूँ और फिर आप भी गुफ्तगू करते हैं हमेशा बड़े गंभीर मौजूआत के ऊपर। डॉलर की कदर कहाँ जाएगी, मुल्क के ज़र मुफादला के ज़खायर कहाँ होंगे। तो आज ये सवालात आपसे पूछने वाला नहीं हूँ मैं। आज तो मैं मुख्तलिफ़ किस्म की बातें पूछूँगा आपसे। सबसे पहले तो भाई मैं आपसे पूछूँगा कि ये जो बड़ी ईद है, बकर ईद है, ईद उल अज़हा, ये आपकी गुज़रती कैसी है? दिन का आगाज़ कैसे करते हैं आप? सुबह में सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद? सबसे पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये इतना बड़ा खुशी का तोहफ़ा दिया जिसमें तमाम मुसलमान गले मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अपनी तौफीक के हिसाब से कुर्बानी करते हैं, गरीब रिश्तेदारों में अपने सदका खैरात देते हैं, तोहफ़े तोहफ़ देते हैं। ये बहुत बड़ा खुशी का एक इवेंट है जो कि एक इसमें बहुत सी चीज़ें वाबस्ते हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए एक ईद का जो मौका है, इसमें इकानमी का भी लोगों को फ़ायदा होता है और टर्नओवर भी बढ़ता है और लोगों को खुशियों का भी टर्नओवर बढ़ जाता है। तो ये मैं सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें ये सारी नेमतें दी, और उसके बाद ईद की नमाज के बाद कुर्बानी देते हैं जो हमें अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, हम गरीबों में बांटते हैं। हम तो रोज़ ही खाते हैं गोश्त, हमें तो अल्लाह ने तौफीक दिलेगा। हम उन लोगों को तरजीह देते हैं जो कि इस दिन के इंतज़ार में रहते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है गरीबों लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमारी तौफीक है कुर्बानी का गोश्त बांटे, और ताकि लोग इसमें शरीक, और खाना भी देते हैं हम लोग। और अपने अब इसमें प्रचार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी होता है गरीब रिश्तेदारों में, अपने एम्प्लाई में ईदी भी बांटते हैं। तो मैं समझता हूँ तमाम मुसलमान जो है जिन्होंने दे दी है, वो भी जिन्होंने नहीं भी दी हुई, अभी 3 दिन बाकी हैं, तो वो इस चीज़ में भरपूर हिस्सा लें। अपने जो अड़ोस पड़ोस में जो रिश्तेदार आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं उनको दाद रसी करें, उनको गले लगाएं, जो आपके शिकवे गिले हैं उन्हें दूर करें। और यही मौका है, अल्लाह ने अगर तौफीक दी है और उसको उनको बांटे अपनी तौफीक के मुताबिक। अल्लाह इसको मैं और इसके रिज़्क़ में आपको बरकत भी देगा और इजाफ़ा भी करे। अल्लाह का वादा है, मेरे राह में जो 1 रुपया खर्च करते हैं मैं 10 रुपये, ये तो आम दिनों में, लेकिन ईद के दिनों में और रमज़ान के दिनों में जो आप खर्चे तो उससे कई गुना ज़्यादा है, उसका सवाब और उसका रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। तो ये आप अदमा भी लें, इस ईद में जितना आप बांटेंगे अगली ईद में से आपको 10 गुना ज़्यादा बांटने की तौफीक मिल जाएगी। ये अल्लाह का अपना वादा है। तो मैं समझता हूँ हमने तो आजमाया है। तो हमें जब भी कोई मुश्किल पेश आती है ईद के अलावा भी, तो हमें हमारे वालिद साहब कहते थे आप सदका खैरात शुरू कर दो, कुछ भी नहीं करो। और हमने वाकई ऐसे देखा है, जब हम कोई मुश्किल होती है सदका करते हैं तो वह मुश्किल टल जाती है। अल्लाह का बड़ी करम है नबी पाक के सदक़े में, हमारे इन्होंने सदका खैरात का जो एक दिया है, सुन्नत दी है, इससे आप अमल करें और आप खुशियाँ आप बांटेंगे और आपको खुशियाँ मिलेंगी भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जानवर जो है ये ख़रीदने खुद जाते हैं या पसंद किसकी होती है जो जानवर आता है आपके घर में कुर्बानी के लिए? देखो हमारे हम बेसिकली ज़िम्मेदार फैमिली से हैं, एग्रीकल्चर है हमारा पेशा है, यानी कि ख़ानदानी पेशा है। तो मुझे भी बड़ा शुरू से बचपन में शौक़ था, तो हमने अपने ही जानवर पाले होते हैं, उसमें बकरे भी हैं, उसमें जानवर भी, गाय भैंसें भी होती हैं, सारी होती हैं। लेकिन जो कुर्बानी के लिए उनको अलग हम कर देते हैं। जो जानवरों में बैल होता है, बकरों में
बकरे जो अलग कर देते हैं, तो उनको खूब जो भी हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको अच्छी तरीके से इनकी खातर ख्वाह की जाए ताकि इनका एक अच्छा एक रंग रूप निकले और अच्छा गोश्त निकले। तो हमारा ये है, लेकिन हम हर साल एक मखसूस कर देते हैं अपने, और हमारे अपने क्योंकि ज़ाती जानवर हैं तो हम उसी में से मखसूस कर देते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, इस समय कहते हैं कि जानवर ख़ुद पालना चाहिए, पाल कर फिर या ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारना चाहिए ताकि उससे कुछ उनसियत और मोहब्बत भी पैदा हो जाए, कुर्बानी करते हुए कुर्बानी का जज्बा भी महसूस हो। हाँ, ये देखो ये नेचुरल जज्बा है। बच्चे छोटे छोटे हमसे ज़्यादा वो एक्साइटेड हो रहे होते हैं, और हमारे तमाम के बच्चे एक जैसे ही होते हैं। और वो जब कोई जानवर घर में, हम वैसे तो ज़मीनों पे होते हैं, लेकिन वैसे हम उन दिनों में ले आते हैं कुछ, क्योंकि बच्चों की डिमांड होती है। तो वो हम उन्हें बताते हैं जितने आप हाथ फेरेंगे इतने आपके सवाब मिलेगा और गुनाह जड़ेंगे। तो वो बार बार हाथ फेरते हैं। सारे बच्चे आप देखें ऐसे ही कर रहे होते हैं, और बड़ी उनकी कोशिश होती है कि हम दूसरे बच्चों के मुकाबले में उनको कोई मेहंदी लगा रहा होता है, कोई रंग लगा रहा होता है। अपने एक शौक है हर बंदे का, तो एक खुशी को ये भी एक हिस्सा होता है, और लोगों को जानवर भी खुश हो रहे होते हैं, उनको पता है हमने कुर्बानी पे जाना है, तो वो बड़ी खुशी खुशी अपनी कुर्बानी दे रहे होते हैं। तो ये अलग है, ऐसा एक शहादत का जज्बा है। हमारे जैसे इस मौके पर हमारे जवान हैं, हमारी फ़ौज है जो कि सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, तो उनके इसी जज्बे से फ़ौज में जाते हैं कि हमने शहीद होना है। तो एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो पूरी दुनिया से हमारी फ़ौज को मुमताज़ करता है, और हमारे सिपाहियों को, हमारे जवानों को हम सलाम पेश करते हैं, जो अपना सुकून छीन कर अपने ख़ानदान से दूर होकर हमारी हिफाजत करते हैं। तो इसकी कदर करें। अपने फ़ौजियों को मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी कौम की तरफ से। पाकिस्तान की शान अफवाज पाकिस्तान है, और पूरी बच्चा बच्चा बूढ़ा जवान अब आपके साथ है, और दुनिया को हमने ये बावर करा दिया है। अब जो 9 मई को जो है 25 मई को शुहदाए के लिए तकरीम के लिए ये मखसूस दिन किए गए, तो आपने देखा पूरी कौम ने अपने फ़ौजियों पे फूल निछावर किए हैं, और लोगों ने रैलियाँ निकाली हैं, बैनर निकाले हैं। तो फ़ौज से मोहब्बत का जज्बा है, और फ़ौज से जब कौम और फ़ौज का रिश्ता ऐसा है, ये कभी टूट नहीं सकता। दुश्मन चाहे कुछ भी करें, और ये दुश्मनों की साजिश है। मैं इस मौके पे आपकी कौम को बताना भी चाहूँगा, ये बड़े सी पैक की वजह से आपने जो देखा, मैं हालांकि मौके ऐसा मौका तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि फ़ौज का नाम आया है तो हमें कौम को बाखबर करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। जब हमारे चीफ आपने देख लिया पिछले महीने गए थे अपना चाइना का दौरा किया, तो बेशक मकसद उसका यही था, सी पैक का जो दुरुस्त मरल है 10 साल इस साल मुकम्मल होने वाले हैं, और 57 अरब डॉलर का ये दूसरा मनसूबा है, जिसमें रेलवे लाइन ग्वादर से काशिक तक पहुंचाई जाएगी, और पाकिस्तान के इंशाल्लाह खुशी के दिन आने वाले हैं। और इसाक डार साहब जो बार बार कहते हैं कि हमने IMF को अब अगर नहीं है तो बस इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो चाइना ने यकीनदानी कराई है कि अगर आप इस मनसूबे को मुकम्मल करेंगे तो आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। और चाइना को हुकूमत ने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कोई थोड़ी 2 अरब डॉलर उन्होंने रोल ओवर कर भी दिए, और मज़ीद भी उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। ये दूसरा मनसूबा जब शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान में आने वाले दिन बड़े बेहतर होंगे, और पाकिस्तान के दुश्मन यही चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, सिविल वार, और फ़ौज के सामने हमारी आवाम खड़ी हो जाए। तो ये हमारी फ़ौज ऐसी दीवार है जिसको तोड़ेंगे तो हम अपने आप को तोड़ेंगे और मुल्क को तोड़ेंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया। आज हम ईद मना रहे हैं, ईद की खुशियाँ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं सरहदों पर हमारे जो सिपाही आज भी काम कर रहे हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि बेशक ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी उनकी तरफ है कि हम यहाँ पर अपनी खुशियाँ भी मनाते हैं, आम ज़िंदगी भी गुजारते हैं, और वो कितने कठिन वक्त गुजारते हैं। इतनी मुश्किल हमारी सरहदों की हिफाजत है। कुछ सरहदों की हिफाजत तो इतनी मुश्किल है कि साल भर वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे सिपाही वहाँ पर लगे हुए होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों सर अंजाम दे रहे होते हैं। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी है मलिक बोस्तान साहब के साथ। आज नए अंदाज के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं। और मलिक बोस्तान साहब, ये तो मुझे पता है कि आप खुश खुराक तो हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि आप ओवर ईट नहीं करते, ठीक है? आप बड़े फिट रहते हैं, मैंने आपको नोट किया है। लेकिन आप खाने पीने के शौकीन ज़रूर होंगे, क्योंकि आपने कहा मैं ज़िम्मेदार बैकग्राउंड से हूँ, तो ज़ाहिर बात है खाने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी सौगात जो है वो पकती हैं।
تو عید الاضحیٰ پر، بڑی عید پر، بقر عید پر کیا کھانا پسند کرتے ہیں آپ؟ دیکھو میرا کھانا شہر اب تو کھانا میں ہضم ہی نہیں کرتا، اس لیے بہت تھوڑا سا کھاتا ہوں، لیکن گوشت کیونکہ سنت ہے تو وہ اس کو ہم جو بھی 3-4 ڈشیں بنتی ہیں ہمارے گھر میں، مطلب ایک بھنا ہوا گوشت، ایک نمکین گوشت، کچھ کلیجی، بہت ساری عورتوں کی تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ جی 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 خواہش ہوتی ہے اور وہ اپنی اپنی ڈشوں کے مقابلے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری فیملی میں، کیونکہ میں بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں تو میں سب کی دعوت دیتا ہوں، تو سارے ادھر ہی آتے ہیں پہلے دن. اچھا تو اچھا. وہ بچے بھی، بھائی بھی، بھابھیاں بھی سارے، تو اب تو ہم ماشاءاللہ پوتے اور نواسیاں بھی ہو گئے، تو وہ بھی سارے اکٹھے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ بڑے انجوائے ہوتا ہے. پھر غریب رشتہ داروں کو بھی بلاتے ہیں، امپلائی کو بھی بلاتے ہیں، ان کی دعوتیں بھی کرتے ہیں. سب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، یہ موقع ہوتا ہے اپنے دکھ درد بانٹنے کا اور خوشیاں بانٹنے کا. تو اس میں بہت سی چیزیں ہم اللہ تعالیٰ نے دی ہیں سنت کے طور پہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ دو ہماری جو عیدیں ہیں، چھوٹی اور بڑی، اس کا مقصد ہی یہی ہے سال بھر کے جو جتنے بھی گلے شکوے ہیں خود فون کریں، نہ کہ امید میں رہیں کہ کوئی آپ کو فون کرے گا. تو یہ آپ کا بہت بڑا پن ہوگا. خود انہیں دعوت دیں، جو آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو بتائیں بھائی آ جائیں. کوئی اللہ نے جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں توفیق دے، ان کو تحفے بھیجیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دے. تو یہی ہوتا ہے، بس یہی جذبہ ہے، جو اصل جذبہ یہی ہے. قربانی کا مطلب ہے قربان کرنا، ایک گوشت نہیں. اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں نا خون نہیں پہنچتا، آپ کی نیت پہنچتی ہے، آپ کی قربانی پہنچتی ہے. قربانی بہت سی چیزیں ہوتی ہے، انا کی قربانی، غم غصے کی قربانی، مال کی قربانی. تو یہ ساری قربانیاں ہیں. تو جو وطن کے لیے قربانی، وطن ہمارا مشکل میں ہے تو ہمارے جو بھی ہمارے سے ہو سکے ہم اس وقت یہ بھی قربانی ہے. اگر 10 لائٹیں ہیں تو آپ دو جلا لیں، 8 لائٹیں بھی، یہ بھی قربانی آپ دے رہے ہیں. آپ کے پاس گاڑی اگر 100 لیٹر خرچ کرتے ہیں تو آپ 10 لیٹر پہ لے آئیں، یہ بھی ایک قربانی ہے ملک کے لیے، کیونکہ ملک کرائسس میں میں بار بار اس کے ساتھ ملک بھی لے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی ایک قربان کریں. ملک کی ایک نیت آپ کی، یہ تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا اور ملک ترقی کرے گا. اچھا، میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا صاحب میں، لیکن میٹھا تو کھانے کے شوقین ہوں گے نا؟ بات کو میں تھوڑا ہلکا پھلکا ہی رکھوں گا آپ کے ساتھ. میٹھا تو کھاتے ہوں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں، میٹھا تو میرا ابھی بھی ہر غذا میں ہوتا ہے. اچھا. اور میں کبھی میٹھے کے بغیر رہ نہیں سکتا. کوئی بھی جب اینڈ ہوتا ہے تو میٹھے پہ ہی ہوتا ہے. تو میں کچھ نہ ملے تو کھجور ہی کھا لیتا ہوں. اچھا. لیکن کچھ نہ کچھ میں نے کھانا، کھجور، شہد یا حلوہ یا کھیر، یا کوئی نہ کوئی ہمارے گھر میں ڈش پکتی ہے، انہوں کو پتہ ہے مجھے پسند ہے. تو میرے ساتھ میٹھا ضرور ہوتا ہے. تو میٹھے کے ساتھ بندہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو کہوں گا میٹھا ضرور کھایا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا. اچھا، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ عید پر، کیونکہ بندہ عید پہ بہت سارے رشتہ داروں سے کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، تو عید پر کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ سب سے بڑے اپنے بھائی بہنوں میں ہیں، تو اس حساب سے آپ اپنے گھر دعوت کرتے ہیں. لیکن آپ کے کوئی ایسے بزرگ جو آپ کے ہاں آتے ہیں یا آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی؟ ہاں، بڑی ہماری ابھی اللہ تعالیٰ ہماری والدہ صاحب کو اور والد صاحب کو جنت نصیب کرے. وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو ہماری خالہ زندہ ہیں، تو ہم جاتے ہیں، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، ان کو نہیں بلاتے. یہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم انہیں بلائیں. تو ہم پہلے دن بالکل جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، جتنے بھی ہم سے بڑے رشتہ دار ہیں. تو یہ ہماری ایک روایت ہے. تو سب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے، جتنے بھی بڑے ہیں، آپ سے ناراض بھی کیوں نہ، غصہ بھی کیوں نہ کرتے ہوں، آپ جا کر منا لیں، ان کے پاؤں پڑ جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عجیب سی سیٹسفیکشن دے گا اور آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. اور ان کو آپ ساتھ لے کے گھر آئیں گے یا ان کا دعوت قبول کر لیں گے تو اس کا الگ ہی ایک ذائقہ ہوگا، اور الگ ہی ایک مزہ ہوگا، اور الگ ہی ایک سکون ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ بڑا راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتے ہیں جب آپ کسی کو جا کے مناتے ہیں یا اپنی معافی مانگ لیتے ہیں. تو اللہ کو بڑا اس کے کئی گناہ آپ کے گناہ معاف کرتے ہیں اور آپ کے سکون اور آپ کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی سنت تھی. تو ہمیں اس سنت پہ عمل کرنا ہے. اور یہ سنت ہمیں اور یہ قربانی یہی سکھاتی ہے کہ اس وقت جتنے بھی گلے شکوے دور کر کے منائیں اپنے روٹھیوں کو، تو آپ کو خوشیاں خود بخود بڑھ جائیں گی. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ بچے آپ کو پسند کرتے ہیں فیملی میں؟ کیونکہ آپ ہنسمکھ بھی ہوں گے یقیناً، ہمیں تو آپ نہیں بتاتے، آپ کا بڑا سنجیدہ چہرہ آتا ہے ہمارے سامنے. تو بچے آپ کو پسند کرتے ہیں گھر کے جتنے ہیں؟ وہ ہماری والدہ صاحبہ، ان کو اللہ جنت نصیب پر، وہ کہتی تھی گھر میں آپ چاہے بادشاہ بھی ہوں، گھر میں آپ وہی گھر والی بن کے آئیں. تو یہاں آ کے کوئی اپنا ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں. تو ہم یہی کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بہن ہو، بھائی ہوں، بچے ہوں، ان جیسے بن جاتے ہیں. کوئی ہمارا اسٹیٹس نہیں ہوتا، کوئی رتبہ نہیں ہوتا. اسلام بھی یہی کہتا ہے. ویسے تو ہر جگہ یہی حکم دیے، تکبر نہیں کرا. اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند ہے، عاجزی پسند ہے. عاجزی میں ناظرین کو بتاتا چلوں، ایک ایسا اللہ تعالیٰ کے بعد پوری دنیا کی کائنات کی ہر چیز ہے، ایک چیز نہیں ہے تو عاجزی نہیں ہے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ عاجز ہو جاتا ہے تو میں اس کو اتنا نوازتا ہوں کہ جیسے پھل کو درخت پھل سے
جھک جاتا ہے وہ بندہ، جتنا جھکے گا میں اتنی اس کو اپنی نعمتیں برسوں گا. تو عاجزی اختیار کریں گے تو آپ کو اللہ کی نعمتوں کا بارش ہو جائے گی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا تکبر کو چھوڑیں، انا کو گولیں، گھمنڈ نہ کریں، عاجزی کریں. دیکھو آپ کا کتنا لطف آتا ہے آپ کو. اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے آپ کو پسند کرتے ہیں؟ بالکل، میں بچوں کے ساتھ بالکل بچہ بن جاتا ہوں اور ان کو اچھا، ساتھ کھیلتے ہیں، کھیلتا بھی ہوں تو بڑے خوش ہوتی ہیں. تو وہ یہ دیکھیں بچوں کا اپنا انٹرسٹ بھی نبی ہوتا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے امام حسن حسین علیہ السلام کو وہ اپنے پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے اور اس وقت تک نہیں بعد اوقات سجدہ لمحہ کر دیتے تھے. اور گھر میں بھی یہ روایت ہے کہ وہ جب بچے بیٹھ جاتے تھے وہ ان کو گھوڑا بن کے چلتے تھے. تو اتنے ہمارا دو کائنات کے مالک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اپنے بچوں سے اور اپنے خاندان سے محبت کرتے تھے، ہمیں کیوں نہ کرنا چاہیے. تو یہ ایک سبق تھا ہمارے لیے. اچھا، یہاں پر مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ نے جو بتائی یہ بھی بڑا اچھا آپ نے سبق دیا کہ رشتہ داروں کو آپس میں مل کر بیٹھنا چاہیے، اپنی قدورتیں دور کر لینی چاہیے. اچھا، یہ مشورہ آپ ہمارے ملک کے قائدین کو بھی تو دیں. ہمارے ملک کے اندر جتنے سیاسی لیڈران ہیں وہ عید پر ایک دوسرے سے ملیں، بات کریں، کیونکہ بہت سارے تو ایسے ہیں جو ایک دوسرے کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے پہ تہمت بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھی کہتے ہیں. آپ کی وہ مطلب یہ کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کی روشنی میں وہ بھی آپس میں ملیں، اپنا غرور تکبر چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر بات کریں. بڑی اچھی آج موقع تھا، عید کا پہلا دن ہے. اگر جن ہمارے سیاسی لیڈران جو ہمارے قوم کی رہنما ہیں، پوری قوم کی نظریں، پوری دنیا کی نظریں پاکستانی جو اسلامی ممالک ان کی نظریں پاکستان پہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں پاکستان حقیقت میں اسلام کا قلعہ ہے، اس کو دراڑیں پڑیں گی تو پورے اسلام میں پڑ جائیں گی. اور فخر کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ان کو بڑا دکھ بھی ہے اس وقت ان حالات میں. تو میں اس خوشی کے موقع پہ اپنے لیڈروں سے ریکویسٹ کروں گا جو ناراض ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے میں اسپیشل کہوں گا کہ اللہ نے ان کو اس ملک کا سربراہ بنایا ہے. بڑے ہونے کے ناطے اپنے جتنے بھی آپ کے حریف ہیں یا حلیف ہیں یا جو آپ سمجھتے ہیں آپ سے ناراض ہیں تو ان کو فون کر لیں، تو مبارک کر لیں، تو پوری گیم چینج ہو جائے گی، پورا سینیریو چینج ہو جائے گا. اور یہ اگر آپ بیٹھ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اس میں، تو اس میں بہت بڑی بات ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں امریکہ کی. یہ جو تھا یہ آپس میں ہم سے بھی زیادہ جنگیں کرتے تھے، مغربی اور مشرقی جو امریکہ تھا. اور ابراہیم لنکن جو ان کے اس وقت صدر تھے تو جنرل تھے، یہ پہلے فوج میں تھے. تو دونوں جب فوجوں کا مقابلہ ہوا تو ابراہیم لنکن کی فوج جو ہے اس کو جنرل تھی جیت گئی. تو انہوں نے ہتھیار ڈال دی ان کی جو مخالف فوج تھی. تو جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، ان کو کہا جی آپ اپنے ہتھیار اٹھا لیں. وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے جب ہتھیار اٹھا لیے تو بولا اب دو ہی حال ہیں اس ملک کو بچانے کے، یا تو آپ ہمیں مار دیں، ہم تو نے آپ کو تو مارا نہیں، ہم نے تو ہتھیار پھینک دی، امن چاہتے ہیں. تو اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں مار دیں، نہیں مارنا چاہتے ہیں تو ہتھیار پھینکیں، ہمارے ساتھ آ کے گلے لگیں اور اس ملک کو بچائیں. تو ہم روز روز کی لڑائیوں سے امریکہ تباہ ہو جائے، ایک نیا ملک، نیا امریکہ دنیا کے سامنے پیش کریں. تو ان تمام مخالف فوج نے اپنے ہتھیار پھینکے اور انہوں نے انہی عہدوں پہ ان کو بٹھا دیا. اور وہ امریکہ اس کے بعد آج ترقی کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں بھی یہی جذبہ ہے. یہ الگ فتح مکہ کا جذبہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا جب فتح مکہ کیا تو اپنے دشمنوں کو ایون جو ان کی تھی جس نے ان کے چاچا کا کلیجہ دبایا تھا اس کو معاف کر دیا. تو یہ اتنی بڑی قربانی تھی، اس سے بڑی قربانی دنیا میں کہیں مثال نہیں ہے. تو ہمیں اس قربانی کا مطلب ہی یہی دیا اللہ نے کہ ہم اس کو جو ہے اس کو پیروی کریں اور اپنے مخالفوں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے دوستوں کو منائیں اور ان کو معاف کریں. بڑی اہم گفتگو جاری ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو چلسٹک شاپ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. ملک بوستان صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے، بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے ان کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے بارے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک نئے انداز میں، اور خود بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس انداز میں بھی ان کی باتیں بڑی مزیدار ہیں. تو اب شاید یہ ہے کہ کسی دن ان کو خالصتاً اس طرح کے موضوعات کے اوپر بھی بلاؤں گا جو کہ کاروبار سے ہٹ کر بھی ہوں. اب بات ایسی ہے ملک بوستان صاحب کہ آپ نے رشتہ داروں کا ذکر کر دیا اور لوگوں کا بھی ذکر کیا، لیکن میں نے ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے. کہتے ہیں انسان جو ترقی کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے اس کے دوست کم ہوتے جاتے ہیں. کیا آپ کے کوئی دوست بھی ہیں
کیونکہ عید پر پھر وہ دوست بھی ملنے آتے ہوں گے یا آپ ان کے پاس جانے کا دل ہوتا ہوگا آپ کو, تو دوست آپ نے بنا رکھے ہیں؟ بالکل ہے, دوست کے بغیر تو یہ ہے نا کہ دنیا نبی اور کہتے ہیں نا نبی پاک اللہ تعالیٰ کی دوستی تو ہے اس عروج پہ پہنچایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات بنا دی ان کے عشق میں اور ان کی محبت میں. تو دوست تو یہ ہے جو بچپن کے دوست ہیں ان کا الگ ہی ایک ناطہ اور الگ ہی ایک آپ کے ساتھ فری ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کے پرانے ناموں سے پکارتے ہیں, تو ایک الگ مزہ آتا ہے. اب آپ باقی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کے نام بگاڑے یا آپ کو پکارے, پیار والے جو آپ کے نام ہوتے ہیں. ہمارے بھی کئی دوست ہم ان کو جرمنی ناموں سے پکارتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑھ کے زیادہ خوش ہوتے ہیں. کوئی اور پکارے گا تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. یہی دوستی کی سچائی کا خلوص کا ہوتا ہے. اور دوست کے بغیر تو سمجھو دوستی جو ہے یہ بڑا پیارا رشتہ ہے اور بڑا پیارا ناطہ ہے, اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اچھا, آج کل کے دور میں بھی پرخلوص دوست مل جاتے ہیں؟ بالکل ملتے ہیں. آپ خود پرخلوص ہیں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ پرخلوص ہو جائے گا. آپ خود بدنیت ہیں, مفاد پہ دوستی رکھیں گے تو اگلا بھی مفاد کی توقع کریں. یہ جیسی نیت ویسی مراد, یہ اللہ کا حکم ہے. نیچر ہی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں, اور آپ جب ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے کو بیوقوف بناؤں, اور اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ اس سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پہ دوستیاں کرتے ہیں, چہرہ بڑا مسکراتے ہیں, بڑے تحفے طوائف ہی دیتے ہیں, لیکن اصل ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. لیکن جو ان کا مطلب پورا ہوتا ہے وہ تو کون اور میں کون, ان کی نظریں چرا لیتے ہیں. تو یہی پھر ان کی خود غرضی زہر ہو جاتی ہے. تو وہ زہر ان کا نوس جو اگلا خلوص ہے ان سے اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے دل میں بڑی دراڑ آ جاتی ہے. تو وہ ایک زخم بھرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے جب آپ خلوص کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش ہوئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس کا صلہ ہی دے گا, اور آپ کو دوست بھی آگے سے خلوص سے پیش ہوئیں گے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ وقتی طور پہ اپنی غرض کے لیے آپ کے ساتھ دوستی بناتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ ہمیشہ نقصان میں ہی رہتے ہیں. اچھا ملک بوستان صاحب, آپ نے معاشرے میں ہمارے دیکھا ہوگا کہ اخلاقیات کی جو ایک سطح ہوتی تھی ایک دور میں, وہ اب تو بہت نیچے آ چکی ہے. اخلاقی قدریں بھی کم ہو گئی ہیں. انسان کو جب تولتے ہیں تو پھر صرف تولتے یہی ہیں کہ دنیا کے حساب سے وہ کیا عہدہ رتبہ مقام رکھتا ہے, اس کے علاوہ لوگ ایک دوسرے کو جانچتے پرکھتے نہیں ہیں. آپ نے ایک دفعہ پروگرام میں کہا تھا کہ آپ نے زندگی میں بہت نشیب و فراز دیکھیں, تو آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ انسان کی قدر جانچنے کے لیے اس کے علم, اس کے خلوص, اس کا جذبہ دیکھنا چاہیے, یا پھر آج کا جو ایک پیمانے کا طریقہ بنایا وہ دیکھنا چاہیے؟ دیکھو یہ ہمارا تو ایمان ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ نے اپنی نیت ظاہر کرنی ہے. اور قادیان صاحب کا یہ قول ہے, اگر کوئی ایم اے بھی کر لے اور اخلاق اس کا پست ہو تو وہ جاہل ہے میری نظروں میں. تو ہم لوگ جاہل ہیں اگر ہمارا کریکٹر نہیں ہے, ہمارا اخلاق نہیں ہے. اخلاق سب سے بڑی دولت ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. تو ہم جب گھر میں اپنے دیکھ لیں, بچے کو آپ نے بات کی ہے, تو یہ ہمارا جو معاشرہ بگڑا ہے ہماری وجہ سے بگڑا ہے. ہم گھر میں اپنے جھوٹ بولتے ہیں, گھر میں بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں, وہی بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے ہم سے. اور جو ماں کی گود ہوتی ہے پہلی درسگاہ ہوتی ہے, اور اسی درسگاہ سے بچہ لے کے نکلتا ہے. جیسے ہی ماں باپ ہوئیں گے وہ ان کو فالو کرتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے بچے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم وہاں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ہر وقت ٹی وی, اگر ہم موبائل پہ لگے ہیں تو وہ بھی موبائل پہ لگے ہوں گے. تو آپ نے ہر چیز کو ایک توازن پیدا کرنا ہے. اسلام تو نام ہی توازن کا ہے اور میانہ روی کا ہے. تو آپ نے بچوں کو بھی آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور میں خود بھی کئی دفعہ آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے پورے گھر میں بعد کا سوشل میڈیا میں فوٹو بھی آ رہے ہیں, ڈنر پہ بیٹھے ہیں, ہر کوئی اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے. تو جب یہ ہوگا تو اس وقت آپ موبائل اپنے بند کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد بات چیت کریں, آدھا گھنٹہ جو بھی یاد کریں, تو اب خود بخود بچوں میں ڈسپلن بھی اچھا آئے گا. میں آپ کو سچ بتاؤں, اور چیزوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن اس کی غلامی آج کل سب کو منظور ہے. کیوں, کیا وجہ ہے اس کا؟ موبائل فون کا ہر آدمی غلام ہوا ہے. یہ دیکھو نا, ففتھ بار جنریشن ہے اور اس میں بڑی دنیا اس میں جو ہے انوالو ہو چکی ہے اس وقت. بچے جو خاص طور پہ مائیں جو ہیں ہماری, جو بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, جو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا, میں گھر میں بھی یہ بات اپنے بہوؤں کو, بیٹیوں کو کہتا ہوں, وہ اپنے کوئی بات کرنی ہوگی بچے کو موبائل کو گیم پہ لگا دیں گی وقتی طور پہ, تو یہی غلط فیصلہ ہوتا ہے. من بہل جاتا ہے. تو اس کو موبائل پہ لے لگائیں, کسی کو اس کو ٹائم دیں. بچہ ٹائم مانگتا ہے, وہ اپنا کویشچن کرتا ہے, اس کو جواب دیں. بچے کو آپ کوئی اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزاریں گے تو بولیں گے موبائل کے ساتھ ٹائم گزارے, تو پھر وہ پوری عمر موبائل کا ہی ہو جائے گا, پھر وہ آپ کا کبھی نہیں ہوگا. اچھا ایک چیز اور بھی تھی, آج کل آپ کو پتہ ہے شہر میں رہنے کا دور آ گیا. لوگ جو ہیں وہ اپنے گاؤں دیہات اور اپنے آبائی علاقوں میں اب جانا پسند بھی نہیں کرتے, تاہم یہ ہے کہ ان سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ اپنے دیس میں کہنا تو نہیں چاہیے,
پردیسی کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے. ایک دور میں تو صرف لوگ اپنے گھر یا اپنے علاقے کو ہی دیس کہتے تھے. اب تو ہمارا پورا ملک ہمارا دیش ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا دیس ہے. تو مین ایم یہ کہ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ جاتے دوبارہ اپنے گھروں میں, آپ کے خیال سے کیا حکومت کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ آبائی علاقوں میں ہی لوگوں کے ملازمتیں تیار کر دیں؟ اس طرح شہروں پر بوجھ بھی بڑھ رہا ہے اور حالات بھی عجیب دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں, لوگوں کے رشتے بھی کمزور ہو رہے ہیں اپنے آبائی علاقوں سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک ہے کہ جب آپ شہر بڑا ہو جائے تو دوسرا شہر بسائیں, اس کو نہ کنجسٹڈ نہ کریں. 10 لاکھ سے زیادہ آبادی کا شہر ہونے ہی نہیں چاہیے اصولی طور پہ تو. اور جس کنٹری نے, بہت سی کنٹری نے اس کو فالو کیا اور بڑی ترقی کے منزل پہ جا رہے ہیں. تو ہمیں اگر اپنے تحصیل سطح پہ یا ڈسٹرکٹ سطح پہ کم از کم ایسے شہر آباد کر دیجیے تب تمام فیسلٹیاں موجود ہو, صنعت بھی ہو, تجارت بھی ہو, آئی ٹی بھی ہو, جتنے بھی ضروریاتی زندگی ہیں وہ کم از کم وہاں ڈویژن سطح پہ بھی کر دیں تو لوگوں کا جو ہجرت ہے ختم ہو جائے, لوگ وہیں جائیں. اور ان کو روزگار کے لیے لوگ آتے ہیں سر, باہر چلے جاتے ہیں. ہمارے دو بچے ہمارے کس طرح جب انلیگل طریقے سے باہر جاتے ہیں کتنے کی رستے میں فوت ہو جاتے ہیں. اور اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کی زندگی بدلیں. ان کو اپنی اس وقت نہیں ہوتی, اپنے خاندان کی فکر کے لیے جاتے ہیں. تو وہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. تو ہمیں حکومت سے میں یہی ریکویسٹ کرنا, ابھی بھی پچھلے دنوں میری میٹنگ ہوئی تھی اسحاق ڈار صاحب سے, اور اسی کے اوپر کہ ہمیں کس طرح اپنے تو کاٹیج انڈسٹری ہمیں تشکیل دے کے, اور 50 ایکڑ کا میں نے ان کو بتایا کہ ہم زرعی فارم بنائیں, اس میں کم از کم ایک لوکل کمیونٹی کو بٹھا کے ان کو تمام سہولتیں دی جائیں, انفراسٹرکچر دیا جائے, یوٹیلیٹی دیا جائے, گیس دی جائے, سولر انرجی دی جائے اور ٹیوب ویل دیے جائیں. تو وہیں ہم زرعی پیداوار بھی بڑھائیں گے اور وہ خود کفیل بھی ہو جائیں گے, اور ملک بھی ترقی کرے, لوگ بھی ترقی کریں گے. اس کے ساتھ ہم آئی ٹی میں بھی ان کو منسلک کر دیں. تو یہ آئی ٹی کا دور ہے, اور یہ اس کے لیے اب آپ کو ضرورت نہیں ہے. سنگاپور کی میں مثال دیتا ہوں, یہ جو اب کنسیپٹ ختم ہو گیا, اب بڑی آبادی ہوگی تو آپ ترقی کریں گے. سنگاپور کی آبادی نہیں ہے, بڑا رقبہ ہوگا تو آپ ترقی کریں گے. سنگاپور کا تو رقبہ کراچی سے بھی چھوٹا ہے, لیکن اس کی جو فی کا آمدنی $72,000 ہے, ہماری $1,500 ہے. حساب لگا لیں کتنا وہ ترقی کر چکا ہے. تو یہ سارے اب چیزیں, اب تو ڈیجیٹل اکانومی ہے اور پروڈکشن اکانومی ہے, ہائی ٹیک اکانومی ہے, آپ ہر جگہ پہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے اب انفراسٹرکچر آپ کو نزدیک ہی بنانا ہوگا, تب بھی پاکستان ترقی کرے گا. جتنا آپ دور ہوتے جائیں گے اتنا آپ کے خراجات بڑھیں گے, برڈن بڑھے گا, اور ملک کی بجائے ترقی کے الٹا نقصان ہوگا. دیکھیں نا, ہماری آبادی 2% سے 2.5% بڑھ رہی ہے, اور ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ کم ہو رہی ہے. ہماری اکانومی سکڑ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سہولتیں نہیں دے پا رہے. ہماری تعلیم 2 کروڑ بچے سکولوں سے باہر بیٹھے ہیں, تو کس طرح ہم ترقی کریں گے؟ پہلی ترقی کا سیڑھی جو ہے وہ علم ہے, اور انسان کی معراج ہی علم ہے. پہلی جو وے ہے وہ بھی اقرا بسم اللہ علم کے بارے میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, علم حاصل ہونا چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ آپ یہ جو لوگ مولوی بعض اوقات کہتے ہیں غیر اسلامی تعلیم حاصل کرنا جرم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب ہی چائنا تو اس وقت مسلمان ملک نہیں تھا, تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ چائنا بھی جائیں تو آپ علم حاصل کریں. تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے, تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں. بہت سے نکات کے اوپر آپ کے ساتھ بات ہوئی, اور ملک بوستان صاحب میرے خیال سے عید کے پر ایک منفرد نوعیت کی گفتگو ہونا بھی ضروری ہے, اور مجھے اچھا بھی لگا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر عام پروگرام میں گفتگو نہیں ہوتی, آج اس پر بھی گفتگو ہوئی. آپ کا شکریہ, آپ پروگرام پر تشریف لائے. اور ناظرین, ایک دفعہ پھر سے میں آپ لوگوں کو سب کو عید مبارک کہنا چاہوں گا, اور یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.